सलाम नाजरीन। उर्दू जहाँ हम वहाँ यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल है। आज हम पढ़ने वाले हैं यूजीसी नेट जेआरएफ उर्दू के सिलेबस में शामिल पहली इकाई, जिसका नाम है तारीख़ ज़ुबान उर्दू। उसमें एक टॉपिक है उर्दू लिसानियात। तो इसके बारे में हम जानेंगे, क्योंकि हर इम्तिहान में इनसे एक या दो सवाल अक्सर आते हैं, तो ध्यान से जहन में बिठाएंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उर्दू लिसानियात एक तारुफ। ज़ुबान से मुताल्लिक़ संजीदगी से गौर करने का सिलसिला इब्तिदाई ज़माने से चला आ रहा है। मजहबी मुफक्किरों के शाना बह शाना अहले इल्म हजरात जैसे अफलातून, ये यूनानी शायर हैं, अफलातून और अरस्तु ने भी ज़ुबान के बारे में अपने ख़यालात का इजहार किया। अफलातून की किताब क्रिटिलस इल्म ज़ुबान के ताल्लुक़ से पहली किताब तसव्वुर की जाती है। याद रखें, अफलातून की किताब क्रिटिलस इल्म ज़ुबान के ताल्लुक़ से पहली किताब तसव्वुर की जाती है। वाहिद जमा तज़कीर व तानीस और अज्जाए कलाम की इब्तिदाई तारीफ़ें यूनानी दानिश्वर अरस्तु से मंसूब हैं। अबजदी तहरीर का आगाज़ भी यूनान से ही हुआ। कदीम हिंदुस्तानियों और अरबों ने ज़ुबान के बारे में काफ़ी गौर व खोज किया। इस सिलसिले में पाणिनि की अष्टाध्यायी ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र है। यह भी पूछा जा चुका है कई बार कि पाणिनि की किताब का नाम क्या है, तो अष्टाध्यायी। और अष्टाध्यायी किसकी किताब का नाम है, तो पाणिनि का। ऐसे जहन में रखेंगे। 19वीं सदी में जर्मनी में ज़बानों के मुताले के सिलसिले में अहम शुबा कॉम्परेटिव फिलोलॉजी सामने आया। सर विलियम जॉन से इशारा पाकर यह शुबा ज़बानों के ख़ानदानी रिश्तों की खोज में लग गया, लेकिन इन माहिरीन ज़ुबान का तरीक़ा कार महज तारीख़ी और क्लासिकी ज़बानों तक महदूद रहा। जिंदा ज़ुबानें उनके मुताले की तोजह का मरकज़ न बन सकीं। ज़ुबान के मुताले के साइंसी बुनियादें 20वीं सदी के आगाज़ में उस वक्त शुरू हुई जब स्विट्ज़रलैंड के फेरिडानंद दे ससूर की किताब मंजर आम पर आई। सासोर ने पहली बार ज़ुबान के तकरीरी रूप की जानिब अहले इल्म की तोजह मबजूल की। देखते ही देखते माहिरीन लिसानियात की एक सहजबंद तहरीक ने जन्म लिया और इस तरह से जदीद लिसानियत के शूबे का क़याम अमल में आया है। तो यहाँ से हमको ध्यान रखना है, लिसानियत ज़ुबान के साइंसी मुताले का नाम है। तो लिसानियत किसका नाम है? ज़ुबान के साइंसी मुताले यानी स्टडी करना, अध्ययन करना, उसका नाम है साइंटिफिक। तालीमी निज़ाम में लिसानियत की सबसे बड़ी देन यह है कि इसने ज़ुबान की माहियत के शऊर को आम किया है, यानी यह बताने की कोशिश की है कि ज़ुबान क्या है। ज़ुबान को इस दूर की दुनिया से निकाल कर मारूजियत की रोशनी में पेश किया। लिसानियत में ज़ुबान के मुताले के दो तरीक़े कार वाज़ह हैं, तो इनको याद रखें, तारीख़ी लिसानियत और तौजीही लिसानियत। तारीख़ी लिसानियत और तौजीही लिसानियत। देखिए, तारीख़ी लिसानियत यानी हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स। तारीख़ी लिसानियत में ज़ुबानों की तारीख़ का तफसीली मुताला पेश किया जाता है, यानी तारीख़ी मुताले में ज़ुबानों की तारीख़ यानी इतिहास, पहले के ज़माने की
کا تفصیلی جو پہلے سے چلی آ رہی ہے اس کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ ان کی عہد بعہد تبدیلیوں کا کھوج لگایا جاتا ہے۔ یہاں ان اصولوں اور قواعد کا مطالعہ کیا جاتا ہے جن کے سبب زبانوں میں مختلف قسم کی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ یہ تبدیلیاں تلفظ کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے، معنی کے اعتبار سے بھی ہو سکتی ہے۔ یعنی تاریخی لسانیات میں جو زبانیں چلی آ رہی ہیں ان میں کیا کیا تبدیلیاں آئی ہیں اور کس طرح کی تبدیلیاں سامنے آئی ہیں، وہ اس کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیے توجیہی لسانیات، اور ہمیں اسی کو ہی پڑھنا ہے، توجیہی لسانیات یعنی ڈسکرپٹیو لنگوسٹکس۔ توجیہی لسانیات میں زبان کی توجیہ اس کی درج ذیل سطحوں پر کی جاتی ہے، تو ان کے نام یہ خاص طور پر یاد رکھیں گے: صوتیات، فونیمیات، اور اس کا دوسرا نام ہے تجزِ صوتیات۔ تو پہلا صوتیات، فونیمیات یا تجزِ صوتیات، صرفیات یا مارفیمیات، نحویات یا معنیات۔ تو صوتیات، فونیمیات کا ہی دوسرا نام ہے تجزِ صوتیات، اور صرفیات اسے مارفیمیات بھی کہتے ہیں، اور نحویات اور معنیات۔ اب دیکھیے صوتیات یعنی فونیٹکس، اسے لسانیات کی کلید بھی کہا جاتا ہے۔ اگر پوچھا جائے کہ لسانیات کی کلید کسے کہا جاتا ہے تو صوتیات کو۔ زبان آوازوں کے علامتی اور تصوراتی، یہ بھی پوچھا جا چکا ہے کہ زبان کس کا روپ ہے، علامتی اور تصوراتی، علامتی اور تصوراتی۔ انسانی دہن یعنی دل مختلف قسم کی آوازوں کی حیرت انگیز صلاحیت رکھتا ہے۔ ایک آواز دوسری آوازوں سے مل کر زبانوں کو جنم دیتی ہیں۔ صوتیات لسانیات کا وہ علمی شعبہ ہے جس میں انسانی اجزائے تکلم سے پیدا ہونے والی ان آوازوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے جو مختلف زبانوں میں استعمال ہوتی ہیں۔ یعنی صوتیات میں جتنی بھی زبانیں ہیں ان سب میں جو زبانیں پیش ہوتی ہیں، جو بولی جاتی ہیں، ان سب کا مطالعہ صوتیات کے اندر آتا ہے۔ یعنی یہ براڈ ایریا، یعنی ورلڈ میں، سنسار میں، دنیا میں جتنی بھی زبانیں ہیں، لینگویج ہیں، ان سب کا جو مطالعہ کیا جاتا ہے، آوازوں کا، جتنی بھی آوازیں ہیں ان کا جو مطالعہ کیا جاتا ہے، ان کو صوتیات میں شامل کیا گیا ہے، یعنی صوتیات سے متعلق ہے، اور یہ صوتیات لسانیات کی کلید ہے اور زبان آوازوں کی علامتی اور تصوراتی نظام کا نام ہے۔ دیکھیے یہاں بھی ہے کہ انسانی ذہن مختلف قسم کی آوازوں کی حیرت انگیز صلاحیت رکھتا ہے۔ آوازوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے جو مختلف زبانوں میں استعمال ہوتی ہے۔ اس مطالعے میں آوازوں کی تشکیل، ادائیگی، ترسیل، نیز آوازوں کی ان کے مخارج اور دیگر اعتبار سے درجہ بندی کی جاتی ہے، یعنی مختلف زبانوں کی آوازوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیے فونیمیات، اسے تجزِ صوتیات بھی کہہ سکتے ہیں انگلش میں، فونیمیات یا تجزِ صوتیات۔ لسانیات کی یہ شاخ کسی زبان میں کام آنے والی اہم اور تفاعلی آواز کا مطالعہ کرتی ہے۔ اب صوتیات میں تو مختلف زبانوں کی آوازوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے، اور فونیمیات میں صرف ایک زبان میں جو آوازیں ہوتی ہیں، ایک زبان کی اس کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ تو لسانیات کی اشیاء کسی زبان میں یعنی کسی ایک زبان میں کام آنے والی اہم اور تفاعلی آواز کا مطالعہ کرتی ہے۔ ایک زبان میں استعمال ہونے والی آوازوں کی تعداد زیادہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن فونیمیات کی تعداد محدود اور مقرر ہوتی ہے۔ اردو میں فونیمیات کی صحیح تعداد کے بارے میں بھی علماء لسانیات کے مابین ذرا سا اختلاف رائے پایا جاتا ہے، یعنی ان کے رائے اختلاف یعنی ایک دوسرے کے
الگ الگ وچار ان کے پائے جاتے ہیں کہ فونیمیات میں کتنی آوازوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے، تو کوئی ان کی تعداد 85 بتاتا ہے، کوئی 84 اور کوئی 44۔ اب 85 کون بتاتا ہے؟ گوپی چند نارنگ اور خلیل احمد بیگ۔ اردو زبان کی تاریخ، اردو لسانیات کی تاریخیں ان میں الگ اپنی اپنی کتابوں میں انہوں نے بتایا ہے، تو اس کے بارے میں اس کو دھیان میں مت رکھیے، بس آپ اتنا یاد رکھیں کہ فونیمیات میں کسی ایک زبان میں جو آوازوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے، اور صوتیات میں مختلف زبانوں کی آوازوں کا جو مطالعہ کیا جاتا ہے اسے صوتیات میں شامل کیا جاتا ہے۔ تو اتنی بات آپ ذہن میں رکھیں گے۔ اب تیسرا پوائنٹ ان کو یاد دیکھا صوتیات پہلا ہے اور فونیمیات دوسرا، کیونکہ توجیہی لسانیات ہم پڑھ رہے ہیں، اور توجیہی لسانیات میں 5 حصوں میں بٹی ہوئی ہے۔ صوتیات، فونیمیات اسے تدد صوتیات بھی کہتے ہیں، صرفیات اسے مارفیمیات بھی کہتے ہیں، نحویات اور معنیات۔ یاد رکھیں اگر پوچھا جائے کہ توجیہی لسانیات میں کتنے سطح ہیں یا کتنے بھاگ ہیں، تو 5 ہیں۔ اب تیسرا ہم پڑھیں گے صرفیات، جس کو مارفیمیات بھی، ان کے نام بھی ضروری ہیں، مارفیمیات بھی کہہ سکتے ہیں انگلش میں مورفولوجی۔ تو دیکھیے صرفیات کو اردو میں مارفیمیات بھی کہتے ہیں۔ یہاں الفاظ کی ساخت یعنی اس کی بناوٹ، اس کے اصول و قواعد اور اس کے استعمال سے بحث ہوتی ہے، یعنی الفاظ کا جو اسٹرکچر ہوتا ہے اور اس کے کیا اصول ہیں، کیا قواعد، اس کے بارے میں جو مطالعہ کیا جاتا ہے اسے صرفیات یا مارفیمیات میں شامل کیا جاتا ہے۔ زبان کی چھوٹی سے چھوٹی بامعنی اکائیوں جیسے الفاظ کی تذکیر و تانیث، ان کی تعداد، حالات و کیفیات، زمانہ اور اجداد وغیرہ کا مطالعہ بھی کیا جاتا ہے۔ یعنی جو زبان کی چھوٹی سے چھوٹی اکائی ہوتی ہے، جو لفظ ہوتا ہے، اس کی کیا تذکیر و تانیث ہے، اس کی تعداد کتنی ہے، اس کے حالات و کیفیات، ان سب کے بارے میں اس میں مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیے چوتھا نمبر نحویات، سنٹیکس، انگلش میں اس کو سنٹیکس کہتے ہیں۔ نحویات کسی زبان میں الفاظ کی مخصوص اور بامعنی ترتیب کو کہتے ہیں۔ تو نحویات یعنی ترتیب کے بارے میں بحث ہوتی ہے۔ زبان میں جملوں کی ساخت، صرفیات میں تو صرف الفاظ کی ساخت ہوتی تھی، الفاظ ہوتے تھے، اس کی ساخت اور اصول و قواعد اس کے بارے میں مطالعہ کیا جاتا تھا، اور نحویات میں جملوں کی ساخت اور جملوں میں لفظوں کی ترتیب کے قاعدوں کا مطالعہ نحویات کے اندر آتا ہے۔ جیسے احمد نے کھانا کھایا، یا اردو نحوے کے اعتبار سے الفاظ کی صحیح ترتیب ہے۔ اگر اس کے بدلے یوں کہا جائے کہ کھانا کھایا احمد نے، تو اس کے معنی کی ترسیل پیچیدگی کا باعث بنے گی۔ صرف و نحو کو ملا کر زبان کے قواعد کہا جاتا ہے۔ تو نحویات یعنی صرف و نحو، ان کے بارے میں کیا جاتا ہے۔ آخر کا دیکھیں معنیات، سیمینٹکس، لفظوں اور جملوں کے مطالب، یعنی ان کے معنیات سے ہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیا معنی ہیں، اور نحویات سے یعنی کیا ترتیب ہے، اور صرفیات یعنی کیا اصول و قواعد ہیں، تو اسے یاد رکھیں گے۔ لفظوں اور جملوں کے مطالب اور معنی کا مطالعہ معنیات کہلاتا ہے۔ ان مطالب کا زبانوں پر کیا اثر پڑتا ہے، لفظ اور معنی کے درمیان کیا رشتہ ہے، یا رشتہ منطقی ہے یا علامتی، ان سب حقائق کا کھوج علم معنیات سے لگایا جاتا ہے۔ لسانیات اگرچہ اردو میں ابھی کم سن علمی شعبہ ہے، لیکن اس کے ظہور نے مختصر وقت میں اردو زبان کے حق میں وہ کر دکھایا جو روایتی علم زبان سالہ سال نہ کر سکا۔ اردو کی بنیاد، اس کی اصل، اس کی جائے وقوع ہم سایہ زبانوں کے ساتھ اس کا رشتہ، بالخصوص ہندی کے ساتھ اس کا ناپا وغیرہ وغیرہ، یہ
اور زبان سے جڑی اہم بنیادی باتیں جو ابھی تک دھندلکے میں تھی روشن ہوئی۔ اب دیکھیے زبان سیکھنے کی ترتیب، یہ جو UGC نیٹ JRF اردو کا سلیبس ہے اور UGC نیٹ میں پیپر 1 جو ہے سبھی کا کمپلسری ہے، اس میں بھی جو چوتھی اکائی ہے کمیونیکیشن سمپریشن، اس میں آتا ہے کہ زبان یعنی بھاشا کیسے سیکھی جاتی ہے، تو پہلے سنا جاتا ہے تو اس کی ترتیب پوچھ لی جاتی ہے، تو اس میں بھی کام آئے گا فرسٹ پیپر میں بھی اور سیکنڈ پیپر اس میں بھی یہ کام آئے گی۔ تو دیکھیے پہلے سنتے ہیں، کوئی بھی بات ہوتی ہے تو ہم پہلے اس کو سنتے ہیں، اس کے بعد ہم بولتے ہیں، بولنے کے بعد پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد ہم لکھتے ہیں۔ تو کوئی بھی جیسے ٹیچر ہے، ٹیچر نے ہم کچھ پڑھایا ہم کو تو ہم اس کو سنتے ہیں، اگر ہم کو کچھ بولنا ہوگا تو ہم بولیں گے، پھر ہم اس کو پڑھیں گے اور پھر اس کو ہم لکھیں گے۔ تو اس کو SBPL جو APL BPL کارڈ ہوتے ہیں، تو SBPL یاد رکھیں، سننا یعنی لسننگ، بولنا ٹاکنگ، پڑھنا ریڈنگ اور لکھنا رائٹنگ۔ تو لسننگ، ٹاکنگ، ریڈنگ، رائٹنگ۔ انگلش میں کریں گے تو LTR رائٹنگ LTRW، یہ انگلش میں صحیح نہیں ہے تو آپ SBPL سننا بولنا پڑھنا لکھنا، سنو بولو پڑھو لکھو، سنو بولو پڑھو لکھو۔ تو یہ تھا جو پہلی اکائی میں ہے، لسانیات اہم ٹاپک ہے، تو اس کو پڑھیں گے، یاد کریں گے اور ساتھیوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے، بیکاز شیئرنگ از کیئرنگ۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔